सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कोरोना वायरस चीन से उठा लेकिन इसने पूरे कुर्रा अर्ज़ को अपनी लपेट में ले लिया है और दुनिया की 7.5 अरब आबादी इस वक्त खौफ में मुब्तला है। कोरोना वायरस एक मुल्क से उठा लेकिन इस वक्त ये दुनिया के 156 ममालिक तक पहुंच चुका है और कोरोना वायरस के मुस्तकबिल करीब में खात्मे के कोई इम्कानात बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे क्योंकि इसका दायरा कार वसी से वसी तर होता चला जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस का जो इसका दायरा है वो वसी होता हुआ मजीद ममालिक को अपनी लपेट में ले रहा है। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 1,60,000 से तजावुज कर चुकी है जबकि 6,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। लैटविया मंगल से अपने मुल्क में आने वाले तमाम गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा रहा है। कोई शख्स भी मंगल से अब लैटविया में दाखिल नहीं हो सकेगा। फलस्तीन में मसाजिद और चर्च में इबादत के लिए जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। फ्रांस में तमाम अवामी मुकामात को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कई रेस्टोरेंट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स भी बंद करने पर गौर किया जा रहा है क्योंकि फ्रांस में अब तक 91 हलाकतें हो चुकी हैं और 4,500 से जायद लोग मुतासर हुए हैं। फ्रांसीसी सदर ने मुल्क भर में तालीमी इदारे कल से बंद करने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस के एक वजीर और एक सेनेटर भी वायरस से मुतासर हो गए हैं। नॉर्वे भी पीर से यानी कल से तमाम एयरपोर्ट्स को बंद करने जा रहा है। शाम यानी सीरिया में अगले माह पार्लियामेंट के इंतखाबात होने हैं लेकिन अब इन इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है। स्पेन की सूरत हाल यह है कि जुम्मे तक स्पेन में 120 लोग हलाक हुए थे और कल रात तक हलाकतों की तादाद 193 तक पहुंच चुकी थी। स्पेन में कल रात तक कुल मुतासरीन की तादाद 6,250 तक पहुंच चुकी है। स्पेन को आज से जुज़वी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। अमेरिकी सदर ने अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया लेकिन उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। अमेरिका ने पहले यूरोप से आने वाली तमाम परवाजों को बंद किया लेकिन अब बर्तानिया और आयरलैंड की परवाजों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। डेनमार्क में कल शाम तक 827 मुतासरीन थे और पहली हलाकत भी कल ही हुई। यूनान ने इटली जाने और आने वाली तमाम परवाजों को बंद कर दिया है और यूनान में मुतासरीन की तादाद 228 तक पहुंच चुकी है। मुत्तहिदा अरब अमारात 17 मार्च से वीजे जारी करने पर अब पाबंदी लगाने का सोच रहा है। अमेरिका में लाखों दफ्तरी मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत कर दी गई है। कोरोना वायरस अमेरिका की तमाम रियासतों तक फैल चुका है। मुल्क में मजीद 11 अफराद हलाक हुए जिससे हलाकतों की कुल तादाद 56 हो गई है। 2,592 अमेरिका में इस वक्त मुतासरीन है। 20 रियासतों में 46,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए जिससे तकरीबन 2 करोड़ बच्चे तालीमी जो उनके मामलात है उससे अब महरूम हो रहे हैं। अपने एक ट्वीट में अमेरिकी सदर ने आज मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए यौम दुआ मनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा मुश्किल वक्त में अपने खुदा की तरफ ही देखा है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर्स भी खाली हो चुका है। यूरोप का सबसे मुतासरा मुल्क इटली है। पूरा मुल्क गुज़श्ता 5 रोज से बंद है। इटली में मजीद 175 अफराद हलाक हुए जिससे हलाकतों की तादाद 1,441 तक पहुंच गई है। 3,497 नए मरीज सामने आए जिसके बाद इटली में कुल मरीजों की तादाद 21,157 तक पहुंच गई है। इटली में अंदरूने मुल्क चलने वाली परवाजें भी बंद कर दी गई है। बर्तानिया से स्पेन के लिए जाने वाली 5 फ्लाइट्स को आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। बर्तानिया में मजीद 10 अफराद हलाक हुए जिससे हलाकतों की तादाद 21 तक पहुंच गई है। बर्तानिया में 342 नए मरीज सामने आ गए जिससे कुल मरीजों की तादाद 1,140 तक पहुंच गई है। शमाली लंदन में नौमौलूद बच्चा और उसकी वालदा भी वायरस से मुतासरा पाए गए। लंदन समेत दीगर इलाकों में मई में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। न्यूजीलैंड ने बाहर से आने वाले हर मुसाफिर को 14 रोज के लिए क्वारंटीन में रखने का ऐलान कर दिया है। हॉलैंड में 804 नए मरीज सामने आ गए। जर्मनी में कुल मरीजों की तादाद 4,800 से तजावुज कर चुकी है जबकि मरने वालों की तादाद 8 है।
स्विट्जरलैंड में भी तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चेक रिपब्लिक में होटल्स बंद कर दिए गए हैं। जापान में मजीद 62 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की तादाद 772 तक पहुंच गई है। चीन में मजीद 11 नए मरीज सामने आ गए, जिनमें से 4 का ताल्लुक वुहान से है। 13 अफराद हलाक हुए, जिससे कुल हलाकतों की तादाद अब चीन में 3189 से तजावुज कर चुकी है। अब तक 80,824 अफराद चीन में जेर इलाज है। भारत में कोरोना को डिजास्टर करार देकर सख्त इक़दाम का ऐलान कर दिया गया है। भारत में मरीजों की तादाद बढ़कर 85 हो गई है और पाकिस्तान भी अब मुतासरीन जो ममालिक हैं उनमें शामिल है। और गुज़श्ता 3 रोज से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद में तेजी से गुज़श्ता 3 दिनों से इजाफा होता हुए नजर आ रहा है। और अब तो आज के दिन में दर्जन भर से जायद मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। तो पूरी दुनिया एक तरह से मुंजमद होने जा रही है, साकित होने जा रही है और दुनिया का जो कारोबार है, जिसे कारोबार जिंदगी कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर अब मफलूज होता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया इस इतनी बड़ी आफत से कैसे निपटेगी, ये है एक अहम सवाल, जो तरक्की पजीर मुमालिक तो एक तरफ, इस वक्त तरक्की याफ्ता मुमालिक दर्द सर बन चुका है। इसके अलावा जो सियासी मामलात पाकिस्तान के, उन पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया-निगार हैं। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। और नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर सहाफ़ी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। आपका भी बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब, आज से 2 माह पहले तक दुनिया मामूल से, दुनिया यानी ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक मामूल से चल रही थी। ये यकायक 1 महीने के अंदर पूरी दुनिया तब्दील होकर रह गई। आपने बिल्कुल सही कहा अमीर, ये तब्दील हुई है क्योंकि आपने एक तो आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ में आप चले जाओ, वो इतने प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि इमीडिएटली कोई इस तरह की कोई वायरस आता है तो ये इफ़ेक्ट हो जाते हैं। वहाँ बच्चों को, और जब बड़े ही हो रहे होते हैं, इतना प्रोटेक्ट कर देते हैं कि उनमें जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप देखोगे कि कंट्रीज़ लाइक सब कॉन्टिनेंट में आप ले लो, इनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ हर किस्म की डिजीज़ फिरती है, लेकिन ये कोप कर जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बात आती है इस वायरस की। देखो ये पहले आपके पास फ्लू का वायरस आया, आपने लुई पास्चर की सुना, फिर एडवर्ड जेनर आ गया, उसने इसका कोई तोड़ निकाल लिया। अब क्वेश्चन इज कि दुनिया के अंदर अब बरतानिया के अंदर डॉग वायरस है, कोल्ड वायरस है, फ्लू वायरस है, हर किस्म का वायरस दुनिया में फिर रहा है। काउ फुट एंड माउथ डिजीज भी वहाँ आई। बात यह है कि आप इसको कोप करते हो, लेकिन इस वायरस को हमने इतना वो हाइप कर दिया है कि पता नहीं ये क्या आ गया कि दुनिया कोप नहीं करती है। हम चांद पे जाने की बातें करते हैं और एक वायरस को हम कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उसको एक ऐसा मीडिया हाइप दे दिया है कि पता नहीं दुनिया बंद हो गई, एयरपोर्ट बंद हो गए। अभी आज ही अमीर में बात कर रहा था, वो टेस्को सेंसबरी में पानी खत्म हो गया यार, कैन यू बिलीव इट? पानी खत्म हो गया। सुबह जाओ मिल जाता है, शाम को जाओ दोपहर को पानी कोई नहीं है। आपके वो जो सैनिटाइजर्स हैं वो ख़त्म हो गए, टिश्यू रोल्स ख़त्म हो गए, ये चीज़ें बिल्कुल एम्प्टी स्पेसेस। दिस इज़ अ केस ऑफ पैनिक। और ये वेस्टर्न मुल्क जो है यहीं पैनिक होता है और हम उसको फॉलो करते थे पैनिक का। आई थिंक द आंसर इज़ कि जो आपने भी सवाल किया, हमें इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अ पैनिक फ्रेंजी, वी हैव टू जस्ट आप प्रोटेक्टिव मेजर्स लें, जो कि आपको यूनिसेफ बता रही है और यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस, वी आर टू बी फॉलोइंग दैट्स ऑल देयर इट इज। लेकिन हम इसको जो पैनिक करते हैं, तो आप देखो इस पैनिक के साथ आपकी इकोनॉमिक जो स्टेट है पूरे दुनिया की, आप देख लो कि टर्मोइल में आई हुई है। आप देख लो कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया में आ गया बिकॉज ऑफ दिस वायरस। सो आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज, वायरस है बड़े, आपके 1666 में प्लेग भी आए थे ना बरतानिया के अंदर, इतना मोटा मोटा चूहा आ गया था, प्लेग आ गई तो आपने उसको भी कोप कर लिया। आप हर किस्म का प्लेग कंट्रोल कर सकते हो, किए हैं, दुनिया में वायरस आती रही हैं और आएंगी, लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ डू यू कोप विद इट, दैट इज व्हाट द आंसर इज। बट एवरीबॉडी इज ऑन अ, जिस तरह अभी आपने अपने प्रोलॉग में कहा नॉर्वे एयरपोर्ट बंद कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, वो कर रहा है, नो दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर इज कि जिस तरह मुल्कों के अंदर आप जा रहे हो, कई मुल्क हैं ममालिक है वो 14 दिन क्वारंटीन में रखते हैं और फिर उसके बाद आपको छोड़ देते हैं। तो आपने जो हमें थ्योरी दी है ये वायरस वालों ने कि जी बैट से आता है, बर्ड से, दिस एंड दैट, तो क्या बर्ड्स की माइग्रेशन बंद हो गई है? अब मुझे बताए ना,
تو وائرس اگر اس طرح ہی آ رہا ہے تو برڈ کی مائگریشن تو اس طرح چل رہی ہے, وہ they're flying around all over the world. So میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے پروٹیکٹیو میجرز لیں and don't go on the panic button کہ جس کے اندر اب ہر چیز ایک ٹرموائل میں ڈال رہے ہیں. رائٹ. جنرل صاحب, جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں, جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں, وہاں کے عوام اس طرح کے جب بھی کوئی ایسی آفت آتی تو وہ بہت زیادہ سینسٹائز ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں شاید لوگ بہت جلدی سینسٹائز نہیں ہوتے ہیں. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کاروبار زندگی ہے وہ بالکل معمول کے مطابق چل رہا ہے دفعات, لیکن لوگوں میں پینک, پریشانی 2 دن سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد سے. یہ جو اب سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کیا لوگوں کو پاکستان کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اویئرنیس تو باہر صورت ہونی چاہیے لوگوں کو, لیکن جو پرابلم ہے یہاں پہ وہ یہ ساری دنیا میں ہی ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا چونکہ علاج نہیں ہے, اس لیے زیادہ زور اس پہ دیا جا رہا ہے کہ پریونشن کی جائے, پریونٹیو میئرز لیے جائیں. لیکن اس میں بھی جو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ 100% شور نہیں ہیں کہ جس آدمی کو آپ نے کلیئر کیا ہے وہ واقعی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا جو اپنا انکوبیشن پیریڈ ہے, جو وائرس اندر رہ کے تو ایفیکٹ دکھاتا ہے, وہ بھی بعض اوقات 7-8 دن 10 دن لے لیتا ہے. اب وہ انڈیویجول اگر شروع میں کہیں ایئرپورٹ پہ آیا ہے یا کہیں سے گزرا ہے تو اس وقت تو شاید ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی چیز, کیونکہ اس پہ سمٹمز نہیں تھے. لیکن بعد میں جب سمٹمز اس کے ظاہر ہوئے تو وہ کئی اور لوگوں کو بھی پھیلا چکا ہوا تھا. جیسے ابھی اسلام آباد میں ایک کیس ہوا ہے, یہ خاتون ایئرپورٹ سے نکل کے آ گئیں, بالکل ٹھیک, گھر میں گئیں تو تکلیف محسوس ہوئی تو پرائیویٹ کلینک پہ چلے گئیں, پرائیویٹ ہاسپٹل والوں نے داخل کر لیا. اب جب ان کی حالت خراب ہوئی تو پھر پیمز میں لے کے آئے ہیں. اب وہ بڑی ان کی کنڈیشن بڑی کرٹیکل ہے, لیکن اب ان کے ساتھ جو 13-14 لوگ اور ہاسپٹل میں یہ کہیں اٹینڈ کرتے رہے ہیں, ان سب کو کوارنٹین میں ڈالنا پڑا. تو یہ اس کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں سٹیپس اس طرح کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کی پبلک کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے مختلف پاکٹس میں, تاکہ یہ ایک سے دوسری پاکٹ میں یہ چیز جا نہ سکے. آپ پہلے ملک کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, پھر ملک کے اندر شہروں کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, اور پھر شہروں کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ اجتماعات وغیرہ روک رہے ہیں تاکہ کانٹیکٹ نہ آئے. اس میں لوگوں کو پہلے سمجھ نہیں تھی اور یہ منہ پہ ماسک وغیرہ لیتے رہے, لیکن اب یہ چیز واضح ہے کہ یہ سانس کے ذریعے نہیں جاتا, یا یہ کہ یہ وائرس جو ہے یہ کانٹیکٹ کے بغیر یہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتا کسی اور آدمی کو. لہٰذا کانٹیکٹ جو ہے اس کو اوائڈ کرنے کی وجہ سے یہ مسافہ کرنا اور یہ چیزیں بند کی گئی ہیں کہ آپ اکٹھے ہو کے بیٹھیں. کوئی چھینکتا ہے تو وہ کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے, منہ پہ ہاتھ رکھا پھر کسی اور چیز پہ رکھا, تو آپ کو ساری چیزیں کنٹامینیٹڈ ملتی ہیں. کرسیاں ہوں, پردے ہوں, آپ کے جو جہاں بھی کہیں کوئی ہینڈل ہے چیز کو کھینچنے کا, وہ ریفریجریٹر ہو کوئی, وہ سارے کنٹامینیٹڈ ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ جو بڑا ڈریسٹک قسم کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ اس کنٹامینیشن کو روکنے کے لیے ہے کہ یہ آئسولیٹ ہو جائے, ورنہ دنیا کے پاس اس کا کوئی خاص حل نہیں ہے اس وقت کہیں بھی. بالکل ابھی تک کوئی حل نہیں, اس کا ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے, اور نہ ہی افیکٹو میئرز ہیں اس قسم کے کہ آپ یقینی طور پہ کہہ سکیں کہ میں نے یہ تدبیریں اختیار کی تو اب یہ نہیں آگے آئے گا. سو یہ بڑی خطرناک سی چیز ہے. علاج نکل آئے تو پھر بہر صورت اس کا تب بھی وقت لگے گا. علاج ہو, ویکسین کو ٹرائل کرنے, ویکسین لوگوں کو دینی, وہ کون بنائے گا, کتنی بنے گی کہ وہ پوری دنیا میں مہیا کر دی جائے. سو یہ مشکلات اس کی ہیں. سو جو خوف و ہراس نظر آتا ہے وہ بالکل بجا ہے. صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت جو دی جا رہی ہیں وزارت صحت کی طرف سے یا عام آدمی ہدایت دے رہا ہے, اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. عمل کرنے میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے, اسٹرکٹلی اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ چیز. نسیم صدیقی صاحب, کرونا وائرس کی وجہ سے تو ظاہری بات ہے کوارنٹین یعنی لوگوں کو آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی کوارنٹین فیسلٹیز بن رہی ہیں. ساتھ ساتھ پاکستان میں پولیٹیکل کوارنٹین کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ جو یعنی دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو, پاکستان کی سیاست اپنے حساب سے چلتی ہے. تو احسن اقبال صاحب نے کچھ فرمایا, ذرا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. حکومت کو ختم کیا گیا, وہ حکومت جس نے پاکستان کو 5.8% شرط رکھی دی. ہماری حکومت کو ختم کیا گیا جس نے اندھیروں کی جگہ روشنیاں لائیں. ہماری حکومت ختم کی گئی جس نے سی پیک کے نتیجے میں وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو دنیا میں ایک نئی پہچان دی.
جی نسیم صدیقی صاحب، یہ پولیٹیکل کوارنٹین پر ذرا بات کرتے ہیں نا. یہ بتائیں کہ یہ جو احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو ختم کیا گیا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کی حکومت 2013 میں بنی تھی اور 2018 میں ختم ہوئی. 5 سال تو ان کی حکومت نے پورے کیے ہیں، پھر کون سی حکومت ختم کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر عباس، شکریہ بہت بہت مدعو کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہ آپ نے کہا کہ 2013 سے لے کے 2018 تک یہ 5 سال بنتے ہیں. اس سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جس میں یہ فرینڈلی اپوزیشن تھی، اور اس سے پہلے بھی یہ لوگ حکومتوں میں رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ یہ روتے کس بات کو ہے؟ ان کو شرم آنی چاہیے. پاکستان آج جس حال پہ پہنچا ہے انہی کی وجہ سے ہے. قرضے لے کے آپ دیکھیں ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور صحت کی سہولیات پہ ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی، بڑی اچھی باتیں کی جنرل صاحب نے اور پی جے نے ہمیں گائیڈ کیا. آپ دیکھیں کہ یہ جب اپنا علاج آتا ہے تو اپنا علاج کرنے باہر بھاگ جاتے ہیں. لندن دوڑنے کے لیے منتیں ترلے کرتے ہیں، وہاں جا کے اسپتالوں میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، وہاں کے ریسٹورنٹوں میں بیٹھے کھانے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے پاکستان کو دیا کہ ان کی حکومت کیوں کوئی ختم کرے گا؟ اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہوتے تو یہ آج بھی حکومت میں موجود ہوتے. ان سے زیادہ کسی کو موقع نہیں ملا حکومت کرنے کے لیے. ان سب نے بلا شراکتیں غیر پنجاب کے اندر 15 20 سال نسیم حکومت صدیقی کی صاحب، ہے، لیکن ڈیلیور کچھ بھی نہیں نسیم کیا. صدیقی صاحب، جن کو عوام نے نکالا ہے، عوام نے فیکچولی PTI کو ووٹ دیا. میں چاہوں گا فیکچولی ذرا آپ بتائیں. احسن اقبال صاحب جو بار بار فرما رہے ہیں، دیکھیں نا یہ پولیٹیکل لینگویج ہوتی ہے نا، جس سے آپ لوگوں کے اندر اپنی مرضی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپنی مرضی کا بیان کر دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری حکومت کو ختم کیا گیا. فیکچولی کیا یہ لفظ ٹھیک ہے ختم کیا گیا؟ کیونکہ حکومت تو آپ کی 5 سال پورے کرنے کے بعد گئی ہے. تو پاکستان کا آئین آپ کو 6 سال کی تو اجازت دیتا نہیں، 5 سال کے بعد ختم ہی ہونا تھی. پھر یہ کون سی حکومت ختم ہوگی جس کی بار بار بات کر رہا ہوں؟ بات وہی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اپ کڑوا کڑوا تھوتو. 2008 میں اگر پیپلز پارٹی کو عوام نے حکومت دی تھی تو انہوں نے ان کی کارکردگی دیکھنے کے بعد ان کو اٹھا کے باہر پھینکا. اور 2013 میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آ گئی. جب مسلم لیگ نون نے پرفارم نہیں کیا تو 2018 میں پی ٹی آئی کو ووٹ ملا. پی ٹی آئی ووٹ لے کے آئی ہے، اپنا پاپولر ووٹ لے کے آئی ہے، انہوں نے سیٹیں لی ہیں. اس کے بعد حکومت کو ختم کس نے کرنا تھا؟ یہ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ الیکشن پراپر ہوئے، اگر یہ الیکشن جیت جائیں تو یہ ان کی حکومت آ گئی، اگر کسی دوسرے کی حکومت آ گئی تو ختم کر دی گئی. یہ ختم ہونا جو ہے ان کو ختم کر دینا چاہیے. پہلے بھی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، پھر یہ ووٹ کو بیچ کے نکل گئے. تو یہ ایسے نعرے بناتے ہیں جس کی وجہ سے پبلک کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور حکومت ہماری ختم کر دی. بھائی کس نے تمہاری حکومت ختم کی تھی؟ اور جو حکومت تمہاری 5 سال رہی ہے اس میں تم نے کیا پرفارم کیا؟ تو اور اگر اتنا ہی تھا کہ تمہاری حکومت ختم کی گئی ہے تو اسمبلی میں بیٹھ کے موجیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس اسمبلی سے ریزائن کر دیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ختم کر دی گئی اور دوسرے کو موقع دے دیا گیا. تو آپ اسمبلی چھوڑ دیں اور گھر آ کے بیٹھیں یا دوسرے الیکشن کے لیے کمپین چلائیں. تو یہ امیر عباس جو ہمارے بھی، ان کو بھی کوارنٹائن میں رکھنا چاہیے. ویسے کچھ عرصے تو کچھ پولیٹیشنز کو کوارنٹائن میں رکھا ہے، اور جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو کچھ ان کی جو سیاسی صحت ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہے. ووٹ کو جو عزت دو والا نعرہ ہے وہ تھوڑا چینج ہو گیا تھا. تو ان کو بھی سب سیاستدانوں کو جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی کوارنٹائن میں رکھنا چاہیے. اور ان کو جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے نا ڈوز ملتی رہنی چاہیے، تاکہ نہ چھوڑ دے کہ ہمیں نکال دیا گیا، اس کو لے آئے. اگر آپ آتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو بھی پھر کوئی لے کے آتا تھا. تو یہ نظام نہیں ہے. ہاں کچھ جگہوں پہ آپ تھوڑا بہت گڑبڑ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے. اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو لے کے آئے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی پرفارم کرنا پڑے گا. اگر پی ٹی آئی پرفارم نہیں کرے گی تو 2023 میں جو 5 سال کے بعد الیکشن ہوں گے تو اس میں عوام پی ٹی آئی کو بھی حکومت سے باہر نکال سکتی ہے. تو ان سب کو چاہیے کہ عوام کے لیے کچھ کریں. یہ جو اب رونا رو رہے ہیں یہ بتا دیں کہ یہ عوام کو دے کے گئے. رائٹ. جنرل صاحب یہ مریم بی بی نے کچھ فرمایا نواز شریف صاحب کی بیماری سے متعلق، چونکہ کافی عرصے کے بعد مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی میڈیا کے سامنے آئی ہیں. انہوں نے ایک بات کی، یہی احسن اقبال صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. کیا کہا مریم بی بی نے؟ دکھایا جی. تو میاں صاحب کو ان کی جو ایک میجر ان کی پرابلم ہے، وہ ان کے دل کی ایک شریان جو ہے وہ 80-90% بلاکڈ ہے، جس کا علاج اب ہونا ہے. اور یہ جو میڈیا میں باتیں آئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں مریم کے بغیر علاج نہیں کراؤں گا، یہ بالکل غلط بات ہے. انہوں نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ان کی 2 دفعہ ہاسپٹلائزیشن ہوئی ان کی اور سارا کچھ بک ہو گیا. تو کوئی
بائی چانس 1-2 دنوں میں میری تاریخ تھی دونوں بار, تو انہوں نے کہا کہ مریم کی جو اب تاریخ آ رہی ہے میں اس تک دیکھ لیتا ہوں, اور اگر تو اجازت مل گئی تو میں کروا لوں گا, نہیں تو ہم پھر جب اس کی تاریخ گزر جائے گی جو بھی فیصلہ آئے گا وہ دیکھیں گے. جی پی جے میر صاحب, مریم بی بی فرما رہی ہیں کہ 80 سے 90% شاید شریانیں میاں صاحب کی بند ہیں, اور اگر اتنی میاں صاحب کی سچویشن, یہ آج سے 3 دن پہلے فرما رہی ہیں, اگر اتنی سچویشن خراب ہے تو 4 ماہ سے میاں صاحب وہاں پہ ہیں. جس مریض کی 80 سے 90% شریانیں بند ہوں, پر انتظار کس بات کی کر رہا ہے, وہ سرجری کیوں نہیں کرواتا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, کیونکہ ان کے جو ڈاکٹر ہیں, میرے بڑے پرانے دوست ہیں, ان کے بھی دوست ہیں ڈاکٹر توسی. انہوں نے مجھے ان کے متعلق بتایا تھا کہ حالانکہ پریس میں نہیں آیا, اور میں سمجھتا ہوں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے شاید, ان کا جو ہارٹ جو ہے وہ irregular بیٹ پہ ہے, اس لیے وہ فیبریلیٹر ایک لگایا ہوا ہے, اینڈ وہ صحیح طرح کام نہیں کرتا. اب یہ نئی ایک آئی ہے کہ جی اگر ایک آرٹری بند ہے, تو اگر آرٹری بند ہے تو اس کا تو امیجیٹلی آپ کر دیں. اگر آپ اور میں ہم کسی ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں یو کے میں, تو وہ ویٹ نہیں کرتے, وہ امیجیٹلی اس میں سٹینٹ ڈال دیتے ہیں اگر آپ کی آرٹری بلاک ہوتی ہے. یہ سٹینڈرڈ پروسیجر ہے, آپریٹنگ پروسیجر, کسی ولایت کے ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں. اور کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے, دی ہاسپٹل از لائبل فار ڈیمیجز اینڈ فار ناٹ پرفارمنگ پروفیشنلی. سو ایک تو یہ بات آتی ہے. ایک بات اچھی ہے کہ مریم نے ایک تو ایکسپلین کر دیا کہ ہاں جی نواز شریف نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اگر نہیں آئیں گے تو آپریشن نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کافی ڈبیٹ چل گئی تھی. بٹ ہیونگ سیڈ سو, اگر ان کی یہ کرٹیکل سچویشن ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ ہم ڈیلے کیوں کر رہے ہیں. ایک اور ان پہ تنقید آ رہی ہے کہ آپ تو یہاں سے گئے تھے ہسپتال کے لیے, لیکن آپ ہسپتال میں نہیں ہیں, آپ نے گھر پہ ہیں. تو انہی کے بیٹے نے کہا کہ نہیں جی وہ بیڈ شیٹس ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, یا دے ناٹ پرابلی کلین اور واٹ ایور. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے دس از کوائٹ کنفیوزنگ. آئی تھنک یا تو ان کے جو ڈاکٹرز ہیں دے ناٹ ایڈوائزنگ پراپرلی, کیونکہ اس کے اندر ایک ان نیسیسری میں سمجھتا ہوں ایک ڈبیٹ ہو گئی ہے. اور جس ڈبیٹ کے اوپر آپ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک لیٹر لکھا ہے, ایک انفارمل لیٹر لکھا ان فارن آفس کو لکھا کہ فارن آفس لکھے ان کے برٹش گورنمنٹ کو, جو کہ پرائم منسٹر بائی دا وے وہاں ڈیل نہیں کرتا, ہوم سیکرٹری ڈیل کرے گا. اور ہوم سیکرٹری پہ ایک آپ کہہ لو کہ اٹ از رائٹ اپ ٹو ہم کہ وہ کیسے کرے گا, کیونکہ انہوں نے لکھا ہے اب کہ وہ ہی از این ایبسکانڈر اینڈ ہی شوڈ بی براٹ بیک. لیکن اس کے اندر بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ آئی ہیو چیکڈ فرام دی ہوم سیکرٹریز آفس کہ ایسی ابھی تک کوئی فارمل کوئی انکوائری نہیں ہوئی ہے. تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے ایز فار ایز میڈیکل کنڈیشن از کنسرنڈ, آئی تھنک یہ تو اب ان کے ڈاکٹرز ہیں, اور ان کے ڈاکٹرز along with the برٹش ڈاکٹرز جو ان کے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں, آج مجھے کو 2 گھنٹے پہلے وہاں جو ان کو کور کرتے ہیں فراز, انہوں نے مجھے ایک رپورٹ بھیجی ہے کہ پاکستان سے کوئی ڈاکٹر گئے ہیں اور وہ ان کا علاج کر رہے ہیں. اب اگین دس از ویری کنفیوزنگ کہ بھائی پھر مریض ہی کو پاکستان لے کر آ جائے, ڈاکٹر کو پاکستان. میر صاحب جب مریض یہاں پہ تھا تو ہم کہتے تھے ڈاکٹر کو برطانیہ سے پاکستان لے کر آئے, اب مریض پاکستان سے برطانیہ پہنچ گیا اور ڈاکٹر کو پاکستان سے وہاں لے کر چلے گئے. اب یہ اس کی یہ ایک رپورٹ ہے وچ اس کی دس نیڈس ٹو بی کنفرمڈ امیر, اینڈ آئی ہیو آسکڈ فراز کہ پلیز سینڈ می دا نیم آف دا ڈاکٹر جو کہ ان کو ٹریٹ کر رہا ہے, اگر یہ بات ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو بی فیئر کہ یہ صحیح ہے یا ایک رومر ہے یا ایک اڑائی گئی ہے. دس نیڈس ٹو بی کلیریفائڈ. بٹ یہ جو مجھے انفارمیشن ابھی آئی ہے دس از جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. لیکن اف یو الاؤ می, جب ہم پہلے بات کر رہے تھے کوارنٹین کی, دیکھیں ہم نے پورے پاکستان میں آٹے کی شارٹیج ہوتی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, دبا کے کر دیا. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. مزید جو جنوبی پنجاب صوبے کے اوپر بھی بات ہوئی ہے, پی ایم ایل این کا موقف واضح طور پہ سامنے آ چکا ہے, وہ کیا موقف ہے, ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب, بریک سے پہلے میں نے مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھی, جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ والد کی طبیعت ابھی بھی خراب ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ اگر میں نہ جا سکوں تو ان کا علاج نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط خبر ہے. 5 فروری 2020 کو
نواز شریف صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عدنان خان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسٹر شریف ریکویسٹڈ اٹ ٹو بی ری شیڈولڈ، یعنی جو ان کی سرجری ہونی تھی اس کو ری شیڈول کیا جائے فار دس تھرسڈے 6 فیب کے لیے، ایز ہز ڈاٹر مریم نواز شریف وانٹڈ ٹو بی ود ہم ایٹ دی ٹائم آف پروسیجر اینڈ واز ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریول. یعنی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک وہ نہیں آئیں گی مریم صاحبہ تب تک نواز شریف صاحب کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. یہ بات ہے 5 فروری کی ٹویٹ ہے. آج ہم کھڑے ہوئے ہیں سر 15 مارچ کو، یعنی 5 ہفتے ہو گئے ہیں. اگر نہیں آ رہی مریم صاحبہ تو آپ علاج کروا لیں. آپ علاج کیوں نہیں کروا رہے؟ سرجری کیوں نہیں کروا رہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ جی حکومت نے چونکہ مریم صاحبہ کو جانے نہیں دیا اس لیے میاں صاحب کو کچھ ہو گیا. دیکھیں میرے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں یہ فیصلہ کرنا یا اس کی تو ضرورت نہیں ہے کہ کون سچا یا کون جھوٹا. یہ سب جھوٹے ہیں اور یہ پوری فیملی اتنا جھوٹ بولتی ہے. انہوں نے پراپرٹیز کے بارے میں جھوٹ بولے، انہوں نے کوئی یعنی فورن پالیسی کا ایشو لے لیں، کوئی بھی لے لیں ان کے کام، یہاں تک کہ چیٹنگز کرتے رہیں، فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس جمع کرا دیں، کوئی قطری خط آ گیا، کوئی ایفیڈیوٹس آ گئے، کیلیبری فونٹ کے جھگڑے پڑ گئے. یعنی کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا جس میں انہوں نے جھوٹ نہ بولا ہو. اب یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں اتنی ایمرجنسی انہوں نے کریٹ کر دی کہ ایک جج صاحب کو گارنٹی مانگنی پڑی کہ جناب بتائیے کہ منڈے تک یہ زندہ رہ سکیں گے، آپ اگر اس کی گارنٹی دیتے ہیں تو پھر ہم منڈے تک کیس پینڈ کر دیتے ہیں. تو اب وہاں پہ جج صاحب کو بھی پوچھنا چاہیے اور باقیوں کو بھی اب کیا ہوا، پھر اب کیوں نہیں علاج کراتے؟ اگر ایسی ایمرجنسی ہوتی پھر تو فوری طور پہ علاج وہاں جاتے ہی شروع ہو جانا چاہیے تھا. کون کسی کا انتظار کرتا ہے کہ بھائی آپ کی صحت، آپ کی جان سب سے پہلے ہے. لیکن اس میں بھی چونکہ جھوٹ ہے، کوئی کھل کے بات نہیں کرنی، کوئی اندر کیا مقاصد ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حقائق کی طرف کبھی نہیں آئیں گے. سو عوام کو کنفیوز رکھیں گے. تو اس وجہ سے یہ میں تو کوئی بھی یہ جب بات کرتے ہیں تو میں پوری طرح مجھے یقین نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری نظر میں میرے سامنے بے پناہ جھوٹ ہیں جو میں ان کے سن چکا ہوں، یعنی پوری فیملی کے ہر شخص نے بولا ہے جھوٹ. لہٰذا اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہنا ہے کہ جی میاں صاحب کو کہہ دیا ہے کہ وہ علاج کرا لیں، وہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی نہیں کرائیں گے. یہ اپنی سہولت اور اپنے اس کے ضرورت کے مطابق چلیں گے. باقی جو کچھ آپ سنا رہے ہیں یہ ساری سیاست ہے. رائٹ جی. نذیر لغاری صاحب، سر ساؤتھ پنجاب پروونس کا معاملہ حکومت نے خود دوبارہ سے یہ ڈیبیٹ شروع کر دی. اس کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب کا اور احسن اقبال صاحب کا PMLN کا فائنلی موقف سامنے آیا ہے، وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جنوبی پنجاب سے، پاکستان سے، اس مسئلے سے تو پھر اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہو، تمام جماعتیں بیٹھیں اور مل کر ایک پورے پاکستان کے لیے مستقل حال تیار کریں. پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ اس میں صرف شامل نہیں ہوگی، وہ سب سے آگے ہوگی. رائٹ لغاری صاحب، نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ساؤتھ پنجاب اور بہاولپور دونوں صوبے بنائیں، یعنی بہاولپور کو بحال کرنے بطور صوبہ اور ساؤتھ پنجاب ایک اور صوبہ بنا دیں، تو ہم ان کے ساتھ غیر مشروط طور پر چلنے کو تیار ہیں. ان کی یہ شرط کیوں ہے کہ بہاولپور ڈویژن کو الگ کر دیا جائے؟ اور اگر ریاستیں بحال کرنی ہیں تو پھر خیرپور ریاست تھی، مکران ریاست تھی، لسبیلا ریاست تھی، خاران ریاست تھی، اس کے علاوہ کلات ریاست تھی، سوات ریاست تھی، ٹانک ریاست تھی. تو اب ریاستیں بحال کرنے چلے ہیں تو پھر باقی ریاستوں کو بھی بحال کریں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ ایک منافقانہ طرز عمل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. وہ بہاولپور علاقے کو اپنی کالونی کے طور پر رکھنا چاہتی ہے، چونکہ وہاں پر لوگ رہتے ہیں لیکن لوگوں کی شہریت کو تسلیم نہیں کیا جاتا. وہاں چولستان میں انہوں نے بڑے پیمانے پر جعلی الاٹمنٹس کی ہوئی ہیں، بوگس الاٹمنٹس کی ہیں، اور ساری کی ساری ان کے دور میں ہوئی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین پر جو ہے غاصبانہ قبضہ کیا گیا. اور وہاں کے جو مالکان ہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، وہ در بدر پھر رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سینسس نہیں کریں گے، آپ تو شہری نہیں ہیں. یعنی جو لوگ خانہ بدوش ہیں، جہاں پر پانی ملتا ہے وہاں جاتے ہیں، ایک کنویں کا، ایک تالاب کا، ایک ٹوبے کا پانی
ختم ہو جاتا ہے تو دوسری طرف نکل جاتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو شہری نہیں مانتے, آپ کو سینسس میں شمار نہیں کریں گے, لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں بنتے ہیں, اور باہر سے لا کر دوسری جگہوں سے لا کر وہاں آباد کاری کی جاتی ہے, زمینیں دی جاتی ہیں, الاٹمنٹ ہوتی ہے, بندر بانٹ ہوتی ہے. یہ ان کا طریقہ کار, اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یہ پی ایم ایل این کی منافقت ہے اور انتہائی غلط بات ہے, اور یہ تقسیم کرنے کی بات ہے. بھائی آپ ایک صوبہ بنا رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یار جنوبی پنجاب کیا چیز ہوتی ہے اور شمالی پنجاب کیا چیز ہوتی ہے. آپ نے سندھ میں دیا ہوا ہے, سندھ کا نام ہے, بلوچستان کا نام ہے, آپ سرائکی کے نام سے لوگ سرائکی بولتے ہیں, 23 اضلاع ہیں, لولا لنگڑا صوبہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آپ بنائیں صوبہ اور لوگوں کو اس کا پورا موقع دیں. خیبر پختونخوا اسمبلی بھی قرارداد منظور کرے, درہ اسماعیل خان اور ٹانگ کو بھی شامل کیا جائے, ایک پورا صوبہ بنایا جائے. یہ تو پی ایم ایل این کی منافقت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا نسیم صدیقی صاحب, لغاری صاحب کا موقع آپ نے سنا. اب یہ دیکھیں, یہ تو پھر ڈیڈ لاک ہو جائے گا نا. اب پی ٹی آئی کہہ رہے کہ جی ہم ساؤتھ پنجاب صوبہ بنانے کو تیار ہیں, اس کا جو کیپٹل ہے اس کا فیصلہ جو ساؤتھ پنجاب کی اسمبلی ہے وہ طے کرے گی کہ سیکریٹریٹ کہاں بنے گا, بہاولپور میں بنے گا, ملتان میں بنے گا, یا کہیں درمیان میں بنے گا. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تب غیر مشروط ساتھ ہوں گے اگر آپ دونوں صوبے بنا دیں. تو یہ ڈیڈ لاک آ گیا. تو اگر چھوٹے چھوٹے صوبے اور بنا دے یہ حکومت تو یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا. دیکھیں امیر, یہ جو مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے, یہ ووٹ تو اس بات پہ لیتے رہے ہیں کہ وہ سرائکی صوبہ بنائیں گے, لیکن یہ لوگ میجورٹی میں بھی رہے. جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے تو ان کی فرینڈلی اپوزیشن نون لیگ وہاں موجود تھی, کبھی بھی انہوں نے وہاں پہ سیریس کوشش نہیں کی. اور جب مسلم لیگ کی حکومت آئی انہوں نے بھی کبھی سیریس کوشش نہیں کی. لیکن آج کل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بالکل سیریس کوشش کر رہی ہے کہ سرائکی صوبہ بنایا جائے, جو بھی ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے گریوینسز ہیں ان کو دور کیا جائے. تو ان کو اس میں سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ نہ بنے. نذیر لغاری صاحب نے بالکل بات درست کی ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ اس نعرے کو بھی استعمال کیا. وہاں کی زمینوں کے اوپر غاصبانہ ان کے قبضے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرضی کے لوگوں کو لا کے بٹھایا جائے. نیا صوبہ نہیں بنانا چاہتے, یہ اپنا نیا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں, اس لیے یہ ضد کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں, جو ساؤتھ پنجاب کے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان سے مشورہ کیا جائے اور ان کے مشورے سے ایک صوبہ بنایا جائے. ویسے تو پنجاب کے کم از کم 3 صوبے بننے چاہیے. یہاں پہ کوٹواری بیلٹ بھی ہے, ان کو بھی اپنا الگ صوبہ ملنا چاہیے تاکہ کم از کم ان کے جو گریوینسز ہیں وہ دور ہو. اور جو کہا جاتا ہے کہ پنجاب تمام جو ہے وہ اخراجات اپنا لاہور میں یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں کر دیتا ہے, وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس وقت اسٹیپ لیا, ان کو بڑا آگے لے کے چلنا چاہیے. اور ان کو چاہیے کہ یہ ایکسپوز کرے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والوں کو, تاکہ ان کے کورٹ میں بال لے کے آئے, اسمبلی میں ڈیبیٹ لے کے آئے, تاکہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ مسلم لیگ نون ان کے ساتھ کتنی سنسیئر ہے. یہ پیپلز پارٹی ووٹ تو ہمیشہ وہاں سے لیتی رہی ہے, لیکن ان کے لیے آج تک انہوں نے کیا کیا ہے یہ تو اچھا پی جے میر صاحب, یہ ہم تو بات کرتے ہیں ساؤتھ پنجاب کی اور بہاولپور کی, یہ نسیم صدیقی صاحب نے پوٹھوار کی بات بھی کر دی, اور اس پہ فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں کہ پوٹھوار کو بھی ایک صوبہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے ہزارہ صوبے کی تحریک ہے. پھر خیبر پختونخوا میں جو ساؤتھ ہے, جو ڈیرہ اسماعیل خان کا اور باقی علاقے ہیں, وہاں کا ایک صوبہ. پھر چترال. تو یہ مختلف دور میں مختلف چھوٹے چھوٹے صوبوں کی بات ہوتی رہی ہے. تو یہ سیاستدان پر کھلے دل کا مظاہرہ کریں, کنسنسس بلڈ کریں, تمام پارلیمانی پارٹیاں بیٹھیں اور ونس اینڈ فار آل جو ضرورت ہے پاکستان کو آج اگلے 40-50 سال کو دیکھتے ہوئے صوبے بنا دیں, تاکہ یہ تنگ نظری کی بحث ختم ہو جائے. دیکھیں یہ سارے بیسک پرابلم ہے مینیجرز کا. آپ صوبے اور بنا دیں گے, آپ کے پرابلمز اور بڑھیں گے. آپ انڈیا میں دیکھ لیں, پنجاب کے اندر انہوں نے ہریانہ کو سپریٹ کیا ہے, وہاں دیکھ لیں کیا پرابلم آ گیا. وہاں پانی کا پرابلم سیریس آ گئے. سکھوں نے ریوولٹ کر دیا کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا, پیچھے سے آپ نے ہریانہ کو کریٹ کر دیا. اب اگر آپ نے یہ کرنا ہے جسٹ فار دا سیک آف الیکشنز اینڈ گیٹنگ اے ووٹ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. دیکھو نا, آپ کا سندھ کون ہے؟ کراچی ہے. پنجاب کون ہے؟ لاہور ہے. اور فاٹا یہ اسلام آباد تو اپنی جگہ پہ ہے. آپ لے لو خیبر پختونخوا, یہ پشاور ہے. بلوچستان میں کوئٹہ ہے. یہ تو آپ کے پروونس ہیں. باقی آپ نے انٹرنلی تو آپ کہہ لو کہ رورل ایریا میں اتنی توجہ نہیں دی ہے جو کہ دینی ہے. آپ اور میں بیٹھ کے ہم تقریریں سن لیتے ہیں, ناٹ فرام دس گورنمنٹ, اکراس دا بورڈ. پاکستان از این 85% ایگریکلچرل ایریا. آپ نے ایگریکلچر میں کیا کیا ہے مجھے بتا دو. آج چھوڑو, آپ رائٹ اکراس دا بورڈ آپ نے کیا کیا ہے, کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کتنی سبسڈیز آپ نے ایگریکلچرسٹ کو اور فارمرس کو دی ہے, آپ نے نہیں دی ہے. دا کوشچن ارائزز, آپ اپنے مینیجریل سسٹم کو ٹھیک کرو. صوبہ از ناٹ دا پرابلم.
problem. It is the managers. आपने कहा जी कि NWF भी चेंज हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा, क्या वो दूध की नहरें बह रही हैं वहाँ? अब खैबर पख्तूनख्वा में it's still the same. The question is, अगर कोई improvement आई है, वो आपने फाटा को अपना fold में ले लिया है, which is a productive thing because that was a troubled area and there was a lot of interference. लेकिन यहाँ जब हम internal की बात करते हैं, you've got to have good managers. आपके district administration तकड़ी होनी चाहिए. District administration run करती है. ये politicos नहीं run करते. आपका ये कहना है कि मामला जो है के चक्कर में वो नए सूबों का नहीं है, बल्कि जो है वो गवर्नेंस का और मैनेजमेंट का है. अगर गवर्नेंस और मैनेजमेंट हो ठीक, तो फिर नए सूबों का जो मुतालबा है वो खुद ब खुद कम होता जाएगा. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. मीर शकील उर रहमान साहब, जंग और जियो ग्रुप के मालिक, उनकी नैब की गिरफ्तारी पर बात. ब्रेक के बाद खुश आमदेद. मीर शकील उर रहमान, जंग और जियो ग्रुप के मालिक, उन्हें नैब ने एक स्कैंडल में गिरफ्तार किया. और स्कैंडल ये है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ज़माने में कुछ ज़मीन हासिल की लाहौर में, जिसमें वो बेनिफिशरी हैं, और नवाज शरीफ साहब ने गैर कानूनी तौर पर वो ज़मीन उन्हें अलॉट की. इस केस की तफसील क्या, वो ज़रा आपके सामने रखते हैं. नैब ज़राए से जो हमने तफसीलात हासिल की, उनके मुताबिक मुलजिम मीर शकील उर रहमान ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुक्काम और उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ की मदद से लाहौर में एक कनाल के 54 प्लॉट्स हासिल किए थे. मौजा न्याज बेग लाहौर में 180 कनाल ज़मीन के हुसूल के लिए 1986 में इस्तिस्ना पर मबनी एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई, यानी एग्जाम्पशन पर मबनी. मीर शकील को जो 54 प्लॉट्स दिए गए वो पॉलिसी के खिलाफ थे. मीर शकील उर रहमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर एक कनाल के तमाम प्लॉट्स यकजा करके एक ही ब्लॉक में कीमती जगह, जिसको प्राइम लोकेशन कहते हैं, वहां अपने नाम अलॉट करवाए. मीर शकील उर रहमान ने सारे मामले में खुद को बचाने के लिए पहले ये प्लॉट्स अपनी अहलिया और छोटे बच्चों के नाम करवाए और बाद में ये प्लॉट्स अपने नाम ट्रांसफर करवा लिए. जो प्लॉट्स मीर शकील ने हासिल किए वो 3 मुख्तलिफ जगहों पर वाक़ थे, यानी 3 डिफरेंट चंक्स. लेकिन मुबैना तौर पर कवानीन की सरीन खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद ज़मीन को यकजा करके एक ही ब्लॉक में मीर शकील उर रहमान को अलॉट कर दिया गया. एग्जाम्पशन पॉलिसी के तहत ज़मीन का मालिक जो ओनर है वो एक कनाल के सिर्फ 15 प्लॉट्स हासिल कर सकता था, लेकिन मुलजिम शकील उर रहमान ने मुबैना तौर पर दीगर मुलजमान की मिली भगत से एक कनाल के 54 प्लॉट्स 2 गलियों पर भी इस्तिस्ना ले लिया. एग्जाम्पशन के जरिए से इन्होंने ये 54 प्लॉट्स लिए एक कनाल के, और जिनमें 2 स्ट्रीट्स भी शामिल हैं. मुलजिम शकील उर रहमान ने दीगर मुलजमान की मदद से ज्यादा जमीन हासिल की और वो भी इंतहाई सस्ते दामों. लिहाजा मुलजिम शकील उर रहमान ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी फायदा हासिल किया. नैब ज़राए के मुताबिक चूंकि मुलजिम शकील उर रहमान एक बाअसर शख्सियत है और वो रिकॉर्ड को बदल सकता है, बैरून मुल्क फरार हो सकता है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी जरूरी है. ये हैं वो ग्राउंड्स जिनकी बुनियाद पर मीर शकील उर रहमान साहब को नैब ने गिरफ्तार किया है और अब वो इस वक्त नैब के पास फिजिकल रिमांड पर हैं. जनरल अमजद शुएब साहब, मीर शकील उर रहमान साहब की गिरफ्तारी को पूरे मीडिया की गिरफ्तारी बना दिया गया है जंग और जियो ग्रुप की तरफ से. कहा जा रहा है ये सहाफत पर हमला हो गया, आज़ादी सहाफत पर हमला हो गया. पाकिस्तान में 60-70 से ज्यादा न्यूज करंट अफेयर्स चैनल्स हैं और उनमें हजारों वर्किंग जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं. अगर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया तो क्या यह पूरी आजादी सहाफत पर हमला हो गया? देखिए, जहां तक मीर साहब का ताल्लुक है, वो मीडिया हाउस के मालिक हैं और ये उनका कारोबार है. सहाफ़ी तो वो लोग हैं जो उसमें काम कर रहे हैं और उन पर कोई रुकावट नहीं है, किसी किस्म की पाबंदी नहीं है. उनके मीडिया के तमाम आउटलेट्स काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनके अखबारात भी छप रहे हैं. सो उसमें जो कुछ वो लिखना चाहते हैं वो लिखा जा रहा है. मैं रोज़ाना उनकी चैनल भी देखता हूँ, अखबारात भी देखते हैं. हर तरह का वो मीर साहब का, उनके करप्शन का दिफा यूँ कर रहे हैं. अभी तो तहकीकात वो कर रहे हैं, अभी तहकीकात शुरू हुई, आप पहले से ही उसका उनकी सफाई पेश करनी शुरू कर दी, वकालत करनी. ये मीडिया का नाजायज़ इस्तेमाल है. मीडिया के पावर को नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले.
ہمارا ایک اثر رسوخ ہے اس میڈیا کی وجہ سے، اور ہم سیاہ کریں یا سفید کریں، ملک کو لوٹ لیں، کھا لیں، پی لیں، جو بھی چیز چاہیں ہم کر لیں، اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو پھر آپ کہاں جائیں گے، کہاں ہم آپ کا ڈھول پیٹ کے رکھ دیں گے. وہ یہ حال کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عوام کو سمجھ لگنی چاہیے، یہ بڑا زیادتی ہے کہ کوئی شخص پکڑا جائے، اس کا تو احتساب عام آدمی ہے، اس کا احتساب بھی ہو جائے، وہ بیچارہ جا کے وہاں پہ اپنے حسابات بھی دیتا رہے، اور یہ حسابات دینے سے پہلے ہی ان کے میڈیا آؤٹلیٹ جو ہیں وہ ان کو بے گناہ قرار دے دیں. یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ احتساب یہاں پوری طرح ہو نہیں سکا. یہ انتشار پھیلا دیتے ہیں، ایسا انتشار کہ ایک طرف، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں ان کے باہر ٹینٹیکلز ہیں، جہاں جہاں ان کے کوئی باہر سے تعلقات ہیں، وہاں سے واویلا مچ رہا ہے. برطانیہ والے بیٹھے وہاں پہ کوئی رو رہا ہے. بھی آپ کو کیا پتا کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ کیا برطانیہ میں اگر کوئی میڈیا کا آدمی جرم کرے تو اس کو برطانیہ چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں سر. اتنا یعنی عجیب و غریب قسم کا ہے، اور یہ صرف اپنا اثر رسوخ یہ آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے جنرل صاحب. یہی نقطہ جو آپ نے اٹھایا میں ذرا لغاری صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. نذیر لغاری صاحب، یعنی کہ آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے پاس ایک پروپیگنڈا ٹول ہے، آپ گزشتہ 3 دن سے نیب کو بھی بلڈوز کر رہے ہیں، آپ 3 دن سے عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے گرفتار کروایا ہے، اس میں حکومت شامل ہے. اب نیب اپنا جواب اس طرح دے نہیں سکتا، نیب کے پاس تو کوئی چینل نہیں ہے، نیب کے پاس تو کوئی جیو یا جنگ گروپ نہیں ہے کہ وہ بھی آ کے اپنا دفاع کرے. تو یہ یک طرفہ جو آپ بیشنگ کر رہے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے نیب، اگر اس کے پاس گرفتاری کا رائٹ نہیں ہے تو پھر اس کو بلڈوز کر دیں، اس کا ویسے ہی ختم کر دیں، اس کا نام و نشان مٹا دیں. لیکن اگر اس کے پاس ایک رائٹ ہے، اس نے اس رائٹ کو ایکسرسائز کیا ہے، تو عدالتیں موجود ہیں. اعتزاز احسن آپ کے وکیل ہیں، کل کو آپ کو ضمانت مل جائے گی. دیکھیں 70-72 سال سے میڈیا نے، اور خاص طور پر اس گروپ نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، یہ اس پورے کے پورے عرصے کے خطرناک، خوفناک جرائم کے خلاف پہلا ایک واقعہ ہے. وہ بھی پرسنل ہونا چاہیے اس بات پر کہ انہوں نے پاکستان کا نیریٹو تباہ کیا، انہوں نے پاکستان کے پورے نیریٹو کو یرغمال بنا کے رکھا، پاکستان کی عوام کی خواہشات، امنگوں اور آرزوؤں کو یرغمال بنا کر رکھا، اور ایک من گھڑت قسم کا بیانیہ ہمیشہ پیش کیا جو پاکستان کے لاکھوں کروڑوں عوام کے مجموعی بیانیے اور مفاد کے ہمیشہ برعکس رہا ہے. اس طرح کا بیانیہ یہ بناتے رہے ہیں اور کہیں کسی اور کا انٹرسٹ سرو کرتے رہے. یہ ایک سیدھا معاملہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک سنگین قسم کا الزام ہے اور اس پر شواہد موجود ہیں، اور جو چیزیں تفصیلات بتائی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ اس پر اپنا جواب دیں. یہ کہاں سے ہو گیا ہے؟ انہوں نے میڈیا کو، جو اپنا گروپ ہے، اس کو بھی یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. کوئی وہاں پر ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹر نیوز کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹر نیوز نہیں ہے، کوئی ایڈیٹر نہیں ہے، کوئی نیوز ایڈیٹر نہیں ہے، کوئی سب ایڈیٹر نہیں ہے. یہ سب کچھ خود ہی ہیں اور ہر بات کا فیصلہ خود ہی کرتے ہیں، اور ایک خبر جو ہے اس کو کس طرح سے گھڑا جاتا ہے اور کس طرح سے، اور کون سی خبریں ہیں جو ابھی تک چھپی ہوئی ہیں اور ابھی تک ان کو رکھا نہیں، سامنے نہیں لایا گیا ہے. جو بڑے قومی جرائم ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی دراز میں پڑے ہوں گے، اور جو بہت سے معصوم لوگ اپنی زندگیوں سے گئے کہ انہوں نے صرف اپنے مفاد کے لیے اور اپنے ادارے کے مفاد کے لیے لوگوں کی عزت سے، آبرو سے، ان کی زندگی سے کھیلتے رہے ہیں. یہ تو اس طرح کا رائٹ. بہت تو یہ صورتحال رہی ہے پاکستان کے اندر. نذیر لغاری صاحب، اور بہت شکریہ ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. میر شکیل الرحمان صاحب کو نہ تو ابھی مجرم کہہ سکتے ہیں ہم، نہ ہم انہیں بے گناہ یا معصوم کہہ سکتے. یہ دونوں چیزوں کا فیصلہ عدالت کرے گی، لینڈ آف لا کرے گا. عدالت کہے گی کہ یہ مجرم ہے، اور عدالت کہے گی کہ نہیں، یہ مجرم نہیں ہے، ان کو غلط پکڑا گیا تھا. لیکن ایک میڈیا ہاؤس اور ان کے ساتھ کچھ ان کے ہمدرد، وہ جس طرح یک طرفہ طور پہ ایک پروپیگنڈا کر کے اور اپنے اس پلیٹ فارم کا جو صحافت کے نام پر ان کے پاس ہے، اس کا جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، اس کی اجازت کس مہذب معاشرے یا ریاست میں دی جا سکتی ہے؟ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.